अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की खूबसूरत नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं मुग़ीरा काशिफ और आज आपके लिए लेकर आई हूं हमना तनवीर की कलम से तहरीर करता नावल तवाइफ की एपिसोड 14। इस एपिसोड को शुरू करेंगे मगर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। महर बेध्यानी में खड़ी थी, इस बात से अनजान के शाहवेज़ उसकी जानिब बढ़ रहा था। शाहवेज़ बिना चाप पैदा किए चल रहा था। शाहवेज़ ने महर को घुमाकर अपने सामने किया और कमर पर हाथ रखकर खुद से करीब कर लिया। महर फटी फटी नज़रों से उसे देखने लगी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप, शाहवेज़ मुस्कुराता हुआ बोला। महर ने एक थप्पड़ उसके बाएं रुखसार पर मारा और ख़ुद को आज़ाद करवाने की सही करने लगी। छोड़ो मुझे शाहवेज़, महर ज़ोर से बोली। अब तो नहीं छोड़ सकता, शाहवेज़ कहता हुआ उसके चेहरे पर झुका। महर ने उसका चेहरा पीछे कर दिया। शाह तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे शाहवेज़, छोड़ो मुझे, महर उसे खुद से दूर करती हुई बोली। शाहवेज़ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। सितम ज़रीफ़ी ये कि ज़ोफ़िशा बेगम और मारिया भी आ गईं। वो सब बात की बात है, शाहवेज़ आहिस्ता से बोला। मारिया की नज़र ऊपर उठी तो पलटना भूल गई। अम्मी वो देखें, मारिया फटी फटी आंखों से देखती हुई बोली। महर उसके सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करने की सही कर रही थी। क्या हो रहा है ये सब, ज़ोफ़िशा बेगम की करजदार आवाज़ गूंजी। शाहवेज़ की गिरफ्त ढीली पड़ी तो महर ने उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। आंखें नमकीन पानियों से तर थीं। शाहवेज़ के चेहरे पर नदामत के कोई आसार नहीं थे, बल्कि उसके शैतानी दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था। शाहवेज़ ने अपनी शर्ट के बटन तोड़े, फिर शर्ट का गिरेबान भी फाड़ दिया। महर नासमझी से उसे देखने लगी। शाह फ़ोन कान से लगाए अंदर आया तो नज़र ज़ोफ़िशा बेगम पर पड़ी, जो हक्का बक्का सी जीने चढ़ रही थीं। ये शरीफों का घर है, क्या बेहूदगी मचा रखी है, वो चिल्लाती हुई चलती आ रही थी। शाह को खतरे की बू आई तो उनके पीछे भाग खड़ा हुआ। उन दोनों को देखकर शाह के हवास जवाब दे गए। बेगैरत, शर्म नहीं आई तुझे तेवर के साथ ये हरकतें करते हुए? ज़ोफ़िशा बेगम ने महर को बालों से दबोच लिया। महर कराह कर उन्हें देखने लगी। शाह खामोश शाहवेज़ को देख रहा था, जिसकी हालत अबतर थी। उसके बरअक्स महर का हुलिया बिल्कुल ठीक था। क्या हुआ है यहाँ? शाह बोलता हुआ आगे आया। मारिया तमाशाई बनी खड़ी थी। मैं बताती हूँ तुझे शाह, ये बेहया बेगैरत लड़की शाहवेज़ के साथ, अल्लाह माफ़ करे, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मेरी आवाज़ सुनकर इसने शाहवेज़ को खुद से दूर कर दिया। हाय कैसी कमीनी औरत है ये शाह, कहाँ से उठा कर लाया था तू इसे? वो चीख चीख कर शाह को बता रही थी। महर नफ़ी में सर हिलाती शाह को देख रही थी। महर ये सब क्या है? शाह बेयकीनी की कैफियत में उसे देखने लगा। शाहवेज़ मासूम सी शक्ल बनाए खड़ा था, मानो उस पर जुल्म हुआ हो। शाह मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि शाहवेज़ मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहा था। महर बोलती हुई उसके पास आई। भाभी क्यों झूठ बोल रही हैं आप? शाहवेज़ रोने वाली शक्ल बनाए बोला। भाई मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैं कमरे से तैयार होकर निकला तो भाभी ने मुझे बुलाया, तो फिर देखें क्या हाल किया है मेरा। शाहवेज़ ने आंसू बहाते बात अधूरी छोड़ दी। हाय मेरा बच्चा, ज़ोफ़िशा बेगम उसे सीने से लगाती हुई बोली। शाह नहीं, ये सब झूठ है, मैंने कुछ भी नहीं किया, यकीन करें मेरा। शाहवेज़ आया था मेरे पास, मैं तो। शाह के थप्पड़ ने महर को चुप करवा दिया। महर मुंह पर हाथ रख के शिकवा कुना नज़रों से शाह को देखने लगी। स्याह बादल आसमान को अपनी लपेट में ले रहे थे। घटाएं छा रही थीं, बिजलियाँ चमक रही थीं, हवाएं रुख बदल रही थीं। नीला आसमान स्याह बादलों से पोशीदा हो चुका था। महर की आंखों में बेयकीनी थी। मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुम्हारी खातिर सबसे लड़ता रहा और तुमने ये सिला दिया है मुझे महर? शाह उसे बाजुओं से पकड़ता हुआ झंझोड़ने लगा। महर कर्ब से उसे देखने लगी। महर ने मुंह पर कुफ्ल लगा लिए। आंसू पर वो कुफ्ल नहीं लगा सकती थी, सो वो बहते हुए अपनी दास्तान बयान कर रहे थे, अगर कोई उन्हें समझने वाला होता। मैं तो पहले ही कहती थी ऐसी बेगैरत घर नहीं बसाती, उनको सर पर बिठाओ तो जूतियाँ मारती हैं, देख ले अब शाह, ज़ोफ़िशा बेगम तासुब से बोली। तुमने एक बार नहीं सोचा मुझ पर क्या गुजरेगी? शाह के लहजे में चोट थी। वो टूट रहा था, बिखर रहा था, लेकिन खुद को मजबूत जाहिर करने की सही कर रहा था। महर ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। खामोश सर झुकाए उनकी गालियाँ सुनती रही। शाहवेज़ भी बोल रहा था, उसके किरदार पर न जाने कैसे कैसे बहुतान लगाए जा रहे थे, लेकिन महर सुन नहीं रही थी। शायद उसमें सुनने की सकत बाकी न रही थी। वो इन सब के बीच तो खड़ी थी, लेकिन शायद अंदर से मर चुकी थी। उसकी रूह पर वार किया गया था, और ऐसा वार था कि जिसके बाद हयात मुमकिन नहीं। ऐसे लच्चन शरीफों के नहीं होते। मुझे तो अव्वल रोज़ से ही ये खटकती थी। ज़ोफ़िशा बेगम कहाँ खामोश रहने वाली थी। शाह इस बेगैरत को मेरे घर से निकाल दे, वरना मैं खुद इसका हाथ पकड़कर बाहर कर दूंगी। खुद बेहयाई फैलाकर मेरे मासूम बच्चे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है ये। ज़ोफ़िशा बेगम चिल्ला रही थी। दुख बढ़ता जा रहा था, कर्ब गुस्से में तब्दील होता जा रहा था। शाह के चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती थी। महर का हाथ पकड़ा और चलने लगा। महर उसके साथ चलती जा रही थी। शाह तकरीबन उसे घसीट रहा था। मारिया का चेहरा खिल उठा। ज़ोफ़िशा बेगम शाहवेज़ को देखती इस्पात में सर हिलाने लगी। शाह हवेली के गेट पर आ गया। चौकीदार ने उसे देख कर गेट वा कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था, जिस दिन तुमने मुझसे बेवफाई की, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, याद है? शाह उसका चेहरा ऊपर करता आंखों में देखता हुआ बोला। महर की आंखें कर्ब से आहो पुकार कर रही थीं। शाह ने उसे बाहर धक्का दे दिया। महर लड़खड़ाई। बर वक्त उसने गेट को थाम लिया, वरना गिर जाती।
اس وقت وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس کی کوکھ میں ایک معصوم جان پل رہی ہے۔ آسمان بھی شاید اس کے غم میں برابر کا شریک تھا۔ بوندیں پیاسی زمین پر گرنے لگیں، زمین کی پیاس بجھنے لگی تھی، مہر سمت کا تعین کیے بنا چلنے لگی۔ بارش کی بوندیں مہر کو بھگونے لگی تھیں۔ اس کے چہرے پر آنسو تھے یا بارش کے قطرے اب معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ مہر اپنے بے جان وجود کو گھسیٹ رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا پھر سے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن پھر اس جان کا خیال اود آیا جو اس کے اندر سانس لے رہی تھی۔ مہر خاموش تھی، اس کے آنسو اس کا درد بیان کر رہے تھے، اس کے آنسو اس کے کردار کی گواہی دے رہے تھے۔ دوپٹہ ڈھلک کر نیچے گر گیا۔ مہر جھکی اور دوپٹہ اٹھا کر خود کے گرد لپیٹ کر اپنا آپ چھپا لیا۔ اس ظالم دنیا میں تن و تنہا وہ کہاں جاتی؟ ایسے میں کوئی بھی اسے سہارا نہیں دینے والا تھا۔ مہر استہزائیہ ہنسی۔ شاہ، آخر آپ بھی ان مردوں جیسے ہی نکلے نا۔ اگر بیوی پر یقین ہی نہیں ہوتا تو پھر اسے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اس عزت افزائی کے لیے؟ یوں دھکے مار کر باہر پھینکنے کے لیے؟ ایک لمحے میں آپ نے فیصلہ کر لیا، میری آنکھوں میں بھی آپ کو سچائی دکھائی نہیں دی شاہ؟ مہر سسکتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئی۔ کیا قصور تھا میرا بتائیں؟ صرف یہ کہ میں کوٹھے سے آئی ہوں، جبکہ میں اپنی مرضی سے بھی نہیں گئی تھی شاہ۔ خود سے محبت کروا کے اپنی محبت کا عادی بنا کر آپ نے مجھے اپنے دل سے اپنے گھر سے باہر نکال پھینکا۔ کیسے کر دیا آپ نے یہ شاہ، کیسے؟ مہر بلکتی ہوئی بولتی جا رہی تھی۔ دکھ ایسا تھا کہ تکلیف کا حساب لگانا ممکن نہیں تھا۔ جب دل کو چیر دیا جائے تو تکلیف اس حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے لیے سائنس نے کوئی آلہ دریافت نہیں کیا۔ یہ سیاہ بادل بھی مہر کے ہمراہ رو رہے تھے۔ تیز بارش کی بوندیں ہر شے کو تر کر رہی تھیں۔ اندھیری سیاہ رات میں مہر کا بے جان وجود پڑا تھا۔ مہر گھٹنوں پر سر رکھ کے سسک رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن اس کی آہوزاری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ شاہ، آپ کو میں نے اپنا سہارا بنایا تھا، آج آپ ہی نے مجھے بے سہارا کر دیا۔ بس اتنا ہی بھروسہ تھا مجھ پر، اتنا کمزور تھا آپ کا یقین۔ یہ بھی نہیں سوچا میں ہمارے بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ مہر اس تاریک اور اداس رات کا حصہ لگ رہی تھی۔ خاموشی میں مہر کی سسکیاں، اس کی پکار گونج رہی تھی، لیکن افسوس اس کے لیے کوئی نہیں تھا۔ شاہ، آپ نے ایک بار بھی ہمارے بچے کے بارے میں نہیں سوچا، جس کے لیے آپ دیوانے تھے۔ آج اسے بھی خود سے دور کر دیا۔ میرا نہ صحیح اپنے بچے کا ہی خیال کر لیتے۔ میں کیسے اس ننھی جان کو پال سکوں گی؟ نہ ہاتھ میں پیسے ہیں، نہ سر پر چھت۔ آپ نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا شاہ، چھوڑ دیا آپ نے مجھے۔ چار سو تکلیف ہی تکلیف تھی۔ اگر یہی کرنا تھا تو مجھے وہیں رہنے دیتے۔ اتنی تکلیف مجھے ان مردوں کی گندی نگاہوں سے نہیں ہوتی تھی جتنی تکلیف آپ نے دی ہے۔ جس کرب میں آپ نے مجھے مبتلا کیا ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ کہاں سے اتنی ہمت، اتنا حوصلہ لاؤں میں؟ مجھے بیچ راہ میں چھوڑ دیا آپ نے شاہ۔ مہر کا جسم کپ کپانے لگا تھا۔ حواس بحال ہوئے تو سردی کا احساس ہونے لگا۔ احساسات تو منجمد ہو چکے تھے، اب یہ مٹی کا جسم بھی منجمد ہونے لگا تھا۔ سرد ہوا کے جھونکے بوندوں کے سنگ مہر سے آ کر ٹکرا رہے تھے۔ اس کے اپنے اندر جل تھل کا موسم چل رہا تھا، اندر باہر برسات ہو رہی تھی۔ شاہ مرے مرے قدم اٹھاتا اندر آیا۔ زوفشاں بیگم شہبیز کے بال ٹھیک کر رہی تھیں۔ پھینک آئے ہو اس گندگی کو؟ زوفشاں بیگم حقارت سے بولی۔ شاہ اسبات میں سر ہلاتا چلنے لگا۔ کسی خیال کے تحت رکا۔ بابا سائیں کو آگاہ کر دیجیے گا، میں جا رہا ہوں۔ شاہ جیب سے چابی نکالتا ہوا بولا۔ ایسے خراب موسم میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ کمال کا انصاف ہے نا، وہ جو اپنے سنگ ایک جان کو لیے جی رہی تھی، اس کی فکر نہیں تھی کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوگی، اور جو گاڑی گھمانے جا رہا تھا اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ فی الحال مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، بہتر ہوگا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ شاہ ان کا ہاتھ جھٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہائے، میرا بچہ پھر سے اسی تکلیف سے گزر رہا ہے، زوفشاں بیگم آہ بھرتی ہوئی بولی۔ امی شکر کریں اس مہر سے جان چھوٹ گئی، ماریہ نے اب اپنی زبان کھولی۔ شاہ گاڑی میں بیٹھا اور حویلی سے باہر نکل آیا۔ تاریک رات میں تیزی سے برستی بارش منظر کو دھندلا رہی تھی۔ کب سے ضبط کیے آنسوؤں کو شاہ نے بہنے دیا۔ سنسان ویران راستے اس تاریک رات کی مانند اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شاہ نے بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ شاہ کا سر نفی میں حرکت کر رہا تھا۔ ہر بار میرے ساتھ ہی کیوں؟ مجھے کیوں دھوکہ ملتا ہے؟ کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ پہلے ایسا ہوا، میں نے قسمت سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اب کیوں؟ کیا مجھے خوش رہنے کا حق حاصل نہیں؟ میں اپنی زندگی کو پرسکون انداز میں نہیں گزار سکتا کیا؟ دھوکہ فریب بس یہی رہ گیا ہے دنیا میں۔ شاہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا، دل بھی رو رہا تھا، بلکہ خون کے آنسو کہنا زیادہ بہتر ہے۔ شاہ کی آنکھوں میں دکھائی دیتا کرب، اس کی تکلیف، اس کو ملنے والی اذیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ ہمیشہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ شاہ متواتر آنسوؤں شاہ کی شرٹ کو تر کر رہے تھے۔ وہ ہذیانی انداز میں بولتا جا رہا تھا، سر نفی میں ہل رہا تھا۔ شاہ نے سسکتے ہوئے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ غم غصے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ شاہ نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ ہار گیا میں۔ شاہ کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ تکلیف سے دو چار ہو کر باہر دیکھنے لگا۔ جب تکلیف کا ازالہ نہ ہو سکا تو شاہ نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ شاہ فل سپیڈ پر گاڑی چلانے لگا۔ عجیب دیوانہ پن تھا، وہ خود بھی نا آشنا تھا اپنے اندر سے۔
آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا مستقل ایک نہ ختم ہونے والا کرب۔ وہ گاڑی دوڑاتا جا رہا تھا، شاید کہیں دور جا کر اسے سکون مل جاتا۔ آمنہ، آج صبح بھائی کا فون آیا تھا مجھے، پتہ ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ حرم آمنہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ کیا؟ آمنہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اب ہاسٹل میں نہیں رہوں گی۔ حرم سپاٹ انداز میں بولی۔ پھر کہاں رہو گی؟ آمنہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یار میری بھابھی کی بہن ہے نا، وہ یہاں شہر میں جاب کر رہی ہے، تو بھائی بول رہے تھے اس کے ساتھ رہوں گی میں۔ تو وہ کہاں رہتی ہے؟ آمنہ ابرو اچکا کر بولی۔ شاید رینٹ پر گھر ہے، لیکن بھائی کے دوست ہیں، ان کی فیملی نیچے پورشن میں رہتی ہے اور وہ اوپر، اسی لیے مجھے بھی وہیں بھیجنے کا سوچ رہے ہیں۔ حرم تفصیل سے آگاہ کرنے لگی۔ او اچھا، میں تو تمہیں بہت مس کروں گی، آمنہ افسردگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں، ہم یونی میں تو ایک ساتھ ہی ہوں گے نا، حرم ہلکا سا مسکراتی ہوئی بولی۔ یار ویسے زناش کافی عجیب نہیں ہو گئی؟ آمنہ اس کے رویے کا نوٹس لینے کے باعث بولی۔ ہاں مجھے بھی لگتا ہے کبھی کبھی ایسی باتیں کرتی ہے سمجھ ہی نہیں آتی، حرم مایوسی سے بولی۔ حرم تم اذلان پر نظر رکھا کرو، کل زناش کو میں نے دیکھا تھا اذلان کے ساتھ۔ آمنہ ارد گرد دیکھتی رازداری سے بولی۔ اچھا چلو کوئی نہیں، حرم لاپرواہی سے بولی۔ حرم اور آمنہ گھاس پر بیٹھی تھیں۔ اذلان ان کے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اذلان کی نظر حرم کی کلائی پر گئی، جہاں سفید پٹی سے زخم پوشیدہ کیا گیا تھا۔ اذلان کی آنکھوں میں دکھ کے سائے تھے۔ حرم ہلکے پھلکے انداز میں آمنہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اذلان کا دل اسے مجبور کر رہا تھا حرم سے بات کرنے پر، لیکن شرمندگی عہد آتی۔ آؤ کلاس میں چلتے ہیں، آمنہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ حرم نے ایک نظر اذلان پر ڈالی اور اس کی مخالف سمت قدم بڑھا دیے۔ اذلان جو ابھی سوچ رہا تھا، حرم کو جاتا دیکھ کر افسردہ ہو گیا۔ لمحے بیت رہے تھے، دن ہفتوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ شاہ حرم کے ہاسٹل میں کھڑا تھا اور حرم اوپر اپنا سامان نکال رہی تھی۔ اب تم واپس نہیں آؤ گی؟ انشرا اداسی سے بولی۔ نہیں، بھائی نے کہا ہے اب ہاسٹل میں نہیں رہنا۔ حرم بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ چلو کوئی نہیں، یونی میں ملاقات ہو جائے گی، انشرا دھیرے سے مسکراتی ہوئی بولی۔ حرم سب سے مل کر نکل گئی۔ دروازے پر دستک دی تو آئمہ باہر نکلی۔ تم سچ میں جا رہی ہو؟ آئمہ بے یقینی سے اس کی تیاری دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں بھائی آئے ہیں مجھے لینے، حرم اداسی سے بولی۔ اگر یہ چلی گئی تو بیگم صاحبہ کے پاس کیسے لے کر جاؤں گی؟ آئمہ متفکر سے سوچنے لگی۔ حرم مت جاؤ پلیز، اپنے بھائی کو انکار کر دو، آئمہ اس کے ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی۔ میں بھائی کو انکار نہیں کر سکتی، اس لیے جانا ہوگا۔ حرم شانے اچکاتی اس کے گلے لگ گئی۔ بغل گیر ہو کر حرم زیریں اترنے لگی۔ آئمہ کو شکست دکھائی دے رہی تھی۔ شٹ! دروازے پر مکہ مارتی وہ اندر چلی گئی۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ شاہ جانچتی نظروں سے دیکھتا وہ بولا۔ بھائی وہ مل رہی تھی سب سے، حرم گھبراتی ہوئی بولی۔ ملنے میں اتنا وقت لگتا ہے؟ شاہ تیوری چڑھا کر بولا۔ سوری بھائی، حرم سر جھکا کر بولی۔ شاہ ہنکار بھرتا چلنے لگا۔ اس دن کے بعد سے شاہ ضرورت سے زیادہ تلخ اور سرد مہر ہو گیا تھا۔ تم جاؤ، مجھے حویلی جانا ہے، کوئی مسئلہ ہو تو کال کر دینا، شاہ سپاٹ انداز میں بولا۔ حرم سر ہلاتی باہر نکل گئی۔ شاہ نے گیئر لگایا اور گاڑی بھگانے لگا۔ بابا سائیں کمرے میں ہیں؟ شاہ ملازمہ کو مخاطب کرتا ہوا بولا۔ جی صاحب کمرے میں ہیں۔ شاہ سانس خارج کرتا چلنے لگا۔ شکر ہے تم نے بھی شکل دکھائی، زوفشاں بیگم خفگی سے بولی۔ میں بابا سائیں سے بات کرنے آیا ہوں، شاہ بے رخی سے کہتا چلنے لگا۔ زوفشاں بیگم ہکا بکا سی شاہ کو جاتا دیکھنے لگی۔ شاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے میں داخل ہو گیا۔ آپ نے بلایا تھا؟ شاہ کہتا وہ صوفے پر براجمان ہو گیا۔ برخوردار گھر میں دکھائی دیا کرو، ہمیشہ فون کر کے بلانا پڑتا ہے، اگر آتے بھی ہو تو دیر رات جب سب سو جاتے ہیں، وہ خفگی سے بولے۔ آپ جانتے ہیں بابا سائیں میں کیوں بھاگتا ہوں گھر سے، بار بار وہ سب یاد آتا ہے مجھے، شاہ جھنجھلا کر بولا۔ اچھا چلو جیسے تمہیں مناسب لگے، ہم نے حرم کے رشتے کے متعلق بات کرنے کی غرض سے بلایا تھا تمہیں، وہ شاہ کو دیکھتے ہوئے بولے۔ جی بتائیں۔ شاہ فون جیب میں ڈال کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ فرقان کے لیے حرم کا ہاتھ مانگ رہے ہیں، سوچا تم سے مشورہ کر لیں، وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے بولے۔ امی زیادہ بہتر جانتی ہوں گی ان کے گھر کا ماحول، باقی لڑکا تو ٹھیک ہے، اگر امی بھی مطمئن ہے تو جواب دے دیں انہیں، شاہ کے لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ وہ بغور شاہ کو دیکھنے لگے۔ اس تھوڑے سے عرصے میں شاہ پہلے سے منفرد شاہ بن چکا تھا۔ شاہ بنا کچھ بولے کمرے سے باہر نکل گیا، چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ یک بستہ ہوائیں جسم کو منجمد کر رہی تھیں۔ شاہ چہرہ اٹھا کر فلک کو دیکھنے لگا۔ مہتاب کی مانند وہ بھی تنہا کھڑا تھا۔ اس گھر میں آ کر رہا سا سکون بھی غرق ہو جاتا ہے، شاہ لمبا سانس کھینچتا ہو بولا۔ فون کی بیل نے شاہ کی سوچ کے محور کو توڑا۔ ہاں عدیل، میں تمہیں ہی کال کرنے والا تھا، شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ہو بولا۔ پھر کیا کہا بابا سائی نے؟ عدیل کا لہجہ پرتجسس تھا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ ہم باہر شادی نہیں کرتے، لڑکوں کی تو پھر بھی کر لیتے ہیں لیکن لڑکیوں کی ناممکن، اپنی لڑکی غیروں میں کبھی نہیں دیتے ہم، مجھے معلوم تھا بابا سائیں کا جواب۔ عدیل لب بھینچ کر اسکرین کو دیکھنے لگا۔ چل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ افسردگی سے بولا۔
شاہ نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا۔ بیگم صاحبہ، یہ ایک لڑکی آئی ہے۔ بانی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ زلیخا بیگم نے سر ہلایا تو بانی نے اس لڑکی کو آگے بھیج دیا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ زلیخا سر تا پیر اس کا جائزہ لیتی ہوئی بولی۔ اجوا۔ وہ پر اعتماد ہو کر بولی۔ کہاں سے آئی ہے تو؟ وہ آنکھیں چھوٹے کیے بولی۔ راواں گاؤں سے۔ زلیخا بیگم اسباق میں سر ہلانے لگی۔ یہاں آنے کی وجہ؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ مجھے پیسے کمانے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہننے ہیں۔ وہ حسرت سے بولی۔ تو کیا لگتا ہے یہاں نوٹوں کی بارش ہوتی ہے؟ کام کرنا پڑتا ہے، میرے ایک اشارے پر سر جھکاتے ہیں یہاں سارے۔ زلیخا بیگم جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ جیسے آپ کہیں گی میں بھی ویسے ہی کروں گی، آپ کے ہر حکم پر سر جھکاؤں گی۔ زلیخا بیگم اسباق میں سر ہلاتی بانی کو دیکھنے لگی۔ اسے لے جاؤ اور کام سمجھا دو۔ وہ بیزار سی بولی مانو احسان کر رہی ہوں۔ کہاں لے جا رہی ہو مجھے؟ حرم آمنہ کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی جو کہ اس کی آنکھوں پر تھے۔ تم 2 منٹ خاموش نہیں رہ سکتی کیا؟ آمنہ کی بجائے انشرا خفگی سے بولی۔ حرم منہ بنائے ان کے ہمراہ چلنے لگی۔ ان میں ایک زناش تھی جو چہرے پر اکتاہٹ سجائے چل رہی تھی۔ اذلان جو کہ سیڑھیوں میں بیٹھا تھا ایک اچڑتی نظر ان سب پر ڈالی۔ کلاس میں پہنچ کر آمنہ نے حرم کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیے۔ حرم خوشگوار حیرت میں مبتلا سامنے پڑے کیک کو دیکھ رہی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے، وہ یک زبان ہو کر بولی۔ حرم مسرور سی سب کو دیکھنے لگی۔ چلو اب جلدی کرو ورنہ میرے پیٹ میں جو چوہے دوڑ رہے ہیں نا خودکشی کر لیں گے، انشرا بے صبری سے بولی۔ حرم نے چھری اٹھائی اور کیک کاٹنے لگی۔ حرم اب ایسا کرو یہ کیک اذلان کے منہ پر لگاؤ، انشرا شرارت سے دیکھتی ہوئی بولی۔ تم پاگل ہو کیا؟ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تم ڈرتی ہو کیا اذلان سے؟ آمنہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ نہیں لیکن اچھا نہیں لگتا، حرم مظلومیت سے بولی۔ بے وقوف، یہی تو اچھا لگتا ہے۔ اب اگر تم نے کیک نہیں لگایا تو ہم سے بات مت کرنا۔ انشرا سینے پر بازو باندھتی رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہے انشرا، آمنہ بھی منہ بناتی ہوئی بولی۔ حرم شش و پنج میں مبتلا انہیں دیکھنے لگی۔ زناش جل بھن کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، حرم کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ انشرا اور آمنہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ حرم نے ایک پیس کاٹ کر ہاتھ میں اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ اذان فون کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ حرم کلمہ پڑھتی اس کی جانب چلنے لگی۔ اذان پہلی سیڑھی پر بیٹھا تھا۔ حرم نے اسے عقب سے ہاتھ آگے کیے اور دونوں رخسار پر کیک لگا دیا۔ اپنے گال پر لمس محسوس کر کے اذان اپنا ہاتھ رخسار پر لے گیا۔ ہتھیلی پر کریم دے کر پیشانی پر بل پڑ گئے۔ حرم نے واپسی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ حرم کی بچی، اذان بولتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ حرم چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی جو خون خوار نظروں سے گھورتا ہوا آ رہا تھا۔ اسی اثنا میں حرم سامنے دیوار سے ٹکرا گئی۔ ہائے میرا سر! حرم چکراتے سر کو تھامتی ہوئی بولی۔ اذلان بمشکل ہنسی روکتا اس کے پاس آیا۔ دیکھا، غلط کیا تو سزا بھی مل گئی۔ اذلان اسے اپنی جانب موڑتا ہو بولا۔ حرم نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان کو اس پر ترس بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی۔ اذلان لب دبائے حرم کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ اب تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ حرم خوفزدہ سی بولی۔ جو کارنامہ تم نے سر انجام دیا ہے اب اس کا بدلہ بھی تو لوں گا نا؟ اذلان گھوری سے نوازتا ہوا بولا۔ حرم کا حلق خشک ہو گیا۔ اذلان سچ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، حرم معصومیت سے بولی۔ ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، تم تو کچھ بھی نہیں کرتی، سب کچھ میں ہی کرتا ہوں، ہے نا؟ اذلان اسے دیوار کے ساتھ لگاتا ہوا بولا۔ حرم لب کاٹتی، کبھی اذلان کو دیکھتی تو کبھی اپنے پاؤں کو۔ اذلان اسے گہری نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں بسا رہا تھا۔ حرم اس کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ اذلان، حرم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ شش۔ اذلان اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتا حرم کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ حرم آنکھیں جھپکاتی اسے دیکھنے لگی۔ اذلان اپنا چہرہ حرم کے قریب لے گیا۔ حرم کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ دل مانو ابھی اچھل کر حلق سے باہر نکل آئے گا۔ دھڑکنیں عجیب ہی لے پر دھڑکنے لگی تھیں۔ حرم کو اپنی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اذلان نے اپنا بایاں رخسار حرم کے بائیں رخسار سے رگڑا۔ حرم آنکھیں بند کیے سانس روکے ہوئے تھی۔ اذلان پیچھے ہوا تو حرم کے بال رخسار کو بوسے دینے لگے۔ اذلان نے رخ موڑا اور دایاں رخسار حرم کے دائیں رخسار سے رگڑنے لگا۔ حرم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اذلان کی بڑھتی نزدیکیاں اسے پگھلا رہی تھیں۔ حرم کے دونوں رخساروں پر اذلان اپنا لمس چھوڑ چکا تھا۔ حرم کے گال سرخ ہو رہے تھے۔ یہ احساس اس کے لیے نیا تھا۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کے حرم کے چہرے پر بوسہ دیتی شرارتی لٹوں کو کان کے پیچھے کیا۔ اب تم سے بدلہ لینے کا سوچتا ہوں۔ اذلان 2 قدم اس کی مخالف سمت میں اٹھاتا ہوا بولا۔ حرم کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ ابھی بدلہ لینا باقی ہے؟ حرم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بالکل، ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اذلان معصومیت سے بولا۔ حرم منہ بناتی اسے دیکھنے لگی۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں چلتی گاڑی سے تھوڑا سا پھینک دوں، اذلان شریر لہجے میں بولا۔ تھوڑا سا کیسے پھینکتے ہیں؟ حرم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ جب تمہیں پھینکوں گا تو معلوم ہو جائے گا۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے چلنے لگا۔ حرم متحیر سے اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ اذلان باہر سب ہوں گے، میرا ہاتھ تو چھوڑ دو۔ حرم پریشانی سے گویا ہوئی۔ اپنی منگوہا کا ہاتھ پکڑا ہے، چوری نہیں کی تو ڈروں گا، اذلان کہتا ہوا زینے اترنے لگا۔ حرم لب کاٹتی چلتی جا رہی تھی۔ یہ کس کی گاڑی ہے؟
حرم پارکنگ میں آتی ہوئی بولی، لوہے کی؟ اذلان معصومیت سے کہتا دروازہ کھولنے لگا۔ حرم مسکراتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ بیٹھ بھی جاؤ اب۔ اذلان گھور کر بولا، کیا میں تمہارے ساتھ جاؤں گی؟ حرم ششتر سی بولی، نہیں، میں پولیس والوں کو بلاتا ہوں، ان کے ساتھ جانا۔ اذلان گھورتا ہوا بولا، میں نہیں بیٹھ رہی۔ حرم نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی، میڈم یہ بس نہیں ہے جس میں تم کھڑی ہو کر چلی جاؤ گی۔ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا، میرا مطلب ہے کہ میں نہیں جا سکتی تمہارے ساتھ۔ حرم ہچکچاتی ہوئی بولی، کیا کہا تم نے؟ اذلان گھورتا ہوا اس کی جانب بڑھنے لگا، میں کہہ رہی ہوں ٹائم ہو رہا ہے، میں نے گھر جانا ہے۔ حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی بولی، تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں گاڑی میں بٹھاؤں؟ اذلان ابرو اچکا کر بولا، میں نے کب بولا؟ حرم اچھل پڑی، اسی لیے تو بیٹھ نہیں رہی، تمہیں اپنے منہ سے کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہوگا، ہے نا؟ اذلان محظوظ ہوتا ہوا بولا، نہیں، میں کیوں ایسا سوچوں گی، میں بیٹھ رہی ہوں، دیکھو۔ حرم عجلت میں اندر بیٹھ گئی۔ اذلان مسکراتا ہوا اپنی جانب آ گیا، دروازہ کھول کر اندر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ حرم متفکر سی، کبھی اذلان کو دیکھتی تو کبھی کھڑکی سے پار۔ تنہا ویران سڑکوں پر گاڑی بھاگنے لگی۔ اذلان نے چہرہ موڑ کر حرم کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو گھورت رہی تھی۔ آج دل کر رہا ہے تو میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اذلان کہتا ہوا سامنے سڑک کو دیکھنے لگا۔ کہاں؟ حرم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ جہاں میرا دل کرے۔ اذلان لب دبائے مسکرا رہا تھا۔ مجھے گھر چھوڑ دو پلیز، بھائی کو معلوم ہو گیا تو جان سے مار دیں گے مجھے۔ حرم خوف کے زیر اثر بولی، میرا دل چاہتا ہے تمہیں لے کر کہیں گم ہو جاؤں۔ اذلان جذبات سے مغلوب ہو کر بول رہا تھا۔ حرم خاموشی سے ہاتھ مسلنے لگی، تمہیں محبت چلتی پھرتی دکھائی نہیں دیتی کیا؟ اذلان اس کی جانب چہرہ موڑتا ہو بولا، اذلان جو تم سوچ رہے ہو نا، ناممکن ہے۔ حرم آہستگی سے بولی۔ اذلان تڑپ کر اسے دیکھنے لگا۔ گاڑی شہر کی گہما گہمی میں داخل ہو چکی تھی۔ مصروف شاہراہوں پر وہ رواں دواں تھے۔ ٹریفک کے باعث اذلان نے گاڑی روک دی۔ حرم چہرہ موڑے شیشے سے پار دیکھنے لگی۔ اذلان نے ہاتھ بڑھا کر گانا چلا دیا، نظر چاہتی ہے دیدار کرنا، یہ دل چاہتا ہے تمہیں پیار کرنا، تمہارے خیالوں میں ڈوبے رہے ہم، ہے کیا حال دل کا یہ کیسے کہیں ہم، مہکنے لگے گا بدن یہ تمہارا، ہم آنکھوں سے ایسی شرارت کریں گے، تمہارے سوا کچھ نہ چاہت کریں گے، کہ جب تک جئیں گے محبت کریں گے۔ حرم اذلان کو دیکھنے سے اجتناب برت رہی تھی۔ اذلان خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ حرم کی نظریں شاہ کی نظروں سے چار ہوئیں تو فوراً چہرہ موڑ لیا، منہ کے آگے چادر کر لی، چہرے پر خوف کی لکیریں نمایاں تھیں۔ کیا ہوا؟ اذلان اس کی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ اذلان وہ بھائی نے مجھے دیکھ لیا۔ حرم کی حالت کسی مجرم سے کم نہ تھی جو جرم آشکار ہونے پر خوف زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ کہاں ہیں؟ اذلان آگے ہوتا دیکھنے کی صحیح کرنے لگا۔ پاگل ہو کیا؟ بھائی نے تمہیں دیکھ لیا تو زیادہ مسئلہ ہو جائے گا۔ حرم اس کی بازو پکڑتی ہوئی بولی۔ ایسی تشویشناک صورت میں بھی اذلان کے لبوں پر حرم کی بے دھیانی کے باعث مسکراہٹ بکھر گئی۔ اذلان نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسپیڈ بڑھانے لگا۔ حرم کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس پر سرایت کر گئی۔ یار برہان، بھائی کو دیکھ کر مجھے گلٹ فیل ہوتا ہے۔ شہباز ندامت سے بولا۔ کیوں؟ برہان نے بے چینی سے پہلو بدل کر کہا۔ یار بھائی بلکہ ٹوٹ گئے ہیں میری وجہ سے، اب تو وہ پہلے سے بھی زیادہ بیزار دکھائی دیتے ہیں۔ شہباز افسردگی سے بولا۔ تو مہر کے متعلق معلوم نہیں ہوا کچھ؟ برہان تجسس سے بولا۔ نہیں، کوئی نہیں جانتا مہر کہاں گئی ہے۔ بھائی نے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی اپنے بچے کے باعث، لیکن کوئی استفادہ نہیں ہوا۔ نہ جانے مہر کہاں چلی گئی ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ شہباز مایوسی سے بولا۔ جی فرینڈز، تو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے ایپیسوڈ 14۔ آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔